बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस कहानी को शुरू से सुनने के लिए इसका पार्ट 1 देखें। कौवे और सांप की कहानी। वजीर ने कहा, ए बादशाह, किसी दरख्त पर एक कौवा और उसकी बीवी आराम और चैन से जिंदगी बसर करते थे, यहाँ तक कि बच्चे निकलने का ज़माना आया। ये ज़माना सख्त गर्मियों का था। एक सांप अपनी बिल से निकलकर दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में लटकते लटकते कौवे के घोंसले में जा बैठा और गर्मियों का सारा ज़माना उसमें गुजार दिया। कौवे मारे मारे फिरने लगे, न उन्हें आराम मिलता न कहीं रहने की जगह। जब गर्मियां खत्म हो गईं तो सांप अपनी जगह चला गया और कौवा अपनी बीवी से कहने लगा कि हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें बचा लिया और इस आफत से निजात दी। अगरचे इस साल हमारे खाने पीने का सामान ज़ाया हो गया, लेकिन खुदा हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें सही सलामत रखा। हमें सिवा उसके और किसी पर भरोसा न करना चाहिए। अगर खुदा को मंजूर है और हम आइंदा साल तक जिंदा रहे तो वो हमें और बच्चे इनायत करेगा। फिर बच्चे निकालने का ज़माना आया तो सांप फिर अपनी जगह से निकलकर दरख्त पर चढ़ा। अभी वो एक शाख में लटका हुआ था और पहले की तरह कौवे के घोंसले में घुसना ही चाहता था कि एक चील उस पर झुकती और इस जोर से उसके सर पर पंजा मारा कि उसके छीछड़े उड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और चूंटियों ने आकर उसे चट कर लिया। कौवा और उसकी बीवी सलामती और इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगे। उनके बहुत से बच्चे हुए और उन्होंने अपनी सलामती और औलाद पर खुदा का शुक्र अदा किया। ए बादशाह, हमें भी इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी नाउमीदी के बाद तुझे मुबारक बेटा देकर तुझ पर और हम पर कितना एहसान किया। जब दूसरा वजीर अपनी तकरीर खत्म कर चुका तो तीसरा वजीर उठा और कहने लगा, ए मुनसिफ बादशाह, जो इस दुनिया में नेकी करेगा आखिरत में उसका फल पाएगा। खुश हो के जिसे दुनिया वाले चाहते हैं उसी को आसमान वाले भी चाहते हैं। खुदा ने तेरी मोहब्बत के हिस्से करके तेरी रैयत के दिलों में रख दिए हैं। हमें और तुझे चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें और उसकी हम्द बजा लाएं, ताकि वो अपनी नेमतों से तुझे और तेरी वजह से हमें माला माल कर दे। ए बादशाह, तुझे मालूम होना चाहिए कि बगैर खुदा के हुक्म के कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। वही बख्शिश करने वाला है और जो भलाई किसी के हिस्से में आई है उसी से मिली है। वो जिस तरह चाहता है अपने बंदों को नेमतें देता है, किसी को माला माल कर देता है और किसी को अपनी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। किसी को खुदा सरदार बना देता है और किसी से दुनिया छुड़ाकर अपनी तरफ रागिब कर लेता है। उसका कौल है कि मैं ही नफा और नुकसान पहुंचाता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ, बीमार करता हूँ, मारता हूँ, जिलाता हूँ, अमीर और गरीब बनाता हूँ। सारी चीज़ें मेरे ही हाथ में हैं और वो लौट कर मेरे ही पास आएंगी। हर शख्स पर फर्ज है कि खुदा का शुक्र करे। ए बादशाह, तू सबसे बड़ा नेक और नेक वक्त है, क्योंकि मिसाल है कि सबसे ज्यादा नेक और नेक वक्त वो शख्स है जिसमें खुदा ने दुनिया और आखिरत दोनों की नेकियां जमा कर दी हों, और जो खुदा की दी हुई नेमत पर कनात करे, उसकी अता करदा हुकूमत पर शुक्रगुजार हो। और जो शख्स जुल्म करता है, फरायद और हुकूक पर कारबंद नहीं होता, तो उसकी मिसाल जंगली गधे और लोमड़ी की सी है। बादशाह ने पूछा कि जंगली गधे और लोमड़ी का क्या किस्सा है? जंगली गधे और लोमड़ी की कहानी। वजीर ने कहा, ए बादशाह, एक लोमड़ी हर रोज अपनी बिर से निकलकर रोजी तलाश करने जाया करती थी। एक रोज जबकि वो किसी पहाड़ पर थी, दिन ढल गया। उसने लौटने का इरादा किया। राह में देखा कि एक और लोमड़ी चली जा रही है। दोनों लोमड़ियां एक दूसरे से अपनी अपनी शिकार की बातें करने लगी। एक ने कहा कि कल मुझे एक वेशी गधा मिल गया, मैं भूखी थी, 3 दिन से कुछ खाया ना था। खुश हो गई, खुदा का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरे लिए गधा भेज दिया, और मैं उसके दिल की तरफ बढ़ी और उसे खाकर खूब सीर हो गई। उसके बाद मैं अपनी बिल में चली गई। आज 3 रोज हुए कि मुझे खाने को नहीं मिला, मगर मैं सीर हूँ। दूसरी लोमड़ी उसकी सीरी का हाल सुनकर हसद करने लगी और अपने दिल में कहा कि मैं भी जरूर गधे का दिल खाकर छोड़ूंगी। और उसने कई दिन तक कुछ खाया ना पिया, कमजोर और मरने के करीब हो गई। उसकी दौड़ धूप जाती रही और अपने घर से बाहर भी न निकल सकी। एक दिन जबकि वो अपने घर में बैठी हुई थी, 2 शिकारी शिकार के लिए उधर से निकले और एक जंगली गधे को देखकर उसका पीछा किया और दिन भर उसका पीछा करते रहे। बिलाखिर एक ने उस पर एक 2 चाका तीर चलाया, जो गधे के बदन में घुसकर उसके दिल तक जा पहुंचा और वो मारकर उसी लोमड़ी के गार के पास गिरा। शिकारियों ने उसे टटोला तो देखा कि वो मर चुका है और वो तीर जो उसके दिल में चुभ गया था खींचा। लकड़ी तो बाहर निकल आई, लेकिन पैकान अंदर रह गया। शाम हुई तो लोमड़ी कमजोरी और भूख से परेशान अपने गार से निकली। देखा कि एक जंगली गधा गार के मुंह पर पड़ा हुआ है। इतनी खुश हुई कि फूले न समाई और कहने लगी
شکر ہے خدا کا، اس نے بغیر محنت مشقت کے میری خواہش پوری کر دی۔ میں کیا جانتی تھی کہ مجھے جنگلی گدھا مل جائے گا، شاید خدا نے اسے مار کر یہاں کھینچ لایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گدھے کی طرف جھکتی اور اس کا پیٹ پھاڑ کر اپنا سر اس میں ڈال دیا اور ادھر ادھر منہ لگانے لگی، اور جب اسے دل مل گیا تو اسے نگلنا چاہا۔ دل اس کے حلق میں پہنچا تو دو شاخہ پیکان اس کے گلے کی ہڈی میں چھپ گیا۔ وہ نہ اسے نگل سکتی نہ اگل سکتی۔ لومڑی کو یقین ہوا کہ موت آ گئی اور کہنے لگی، سچ ہے کہ کسی مخلوق کو اس سے زیادہ نہ طلب کرنا چاہیے جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر میں اس پر قناعت کرتی جو خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا تو ہلاک نہ ہوتی۔ لہٰذا اے بادشاہ، انسان کو چاہیے کہ قسمت کے لکھے پر راضی رہے، خدا کا شکر کرے اور اس سے نا امید نہ ہو۔ دیکھے بادشاہ، تیری اچھی نیت اور نیک کرداریوں کی وجہ سے خدا نے نا امیدی کے بعد تجھے بیٹا دیا۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے لمبی عمر، دائمی نیک بختی عطا کرے اور تیری دراز عمر کے بعد اسے تیرا مبارک وارث بنائے جو تیرے راستے پر چلے۔ اس کے بعد چوتھا وزیر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر بادشاہ سمجھدار اور عقل مندی کی باتوں کو سمجھنے والا ہو اور دانش مند ہو اور حکمرانی کرنے، سیاست دانی، نیک نیتی اور رعایا کے ساتھ انصاف پسندی برتتا ہو، معزز لوگوں کی عزت، محترم لوگوں کا احترام کرتا ہو اور باوجود قدرت کے عفو کر سکتا ہو، بڑوں اور چھوٹوں کی رعایت اور ان کا بوجھ ہلکا ان کے ساتھ بخشش کرتا ہو، ان کی جانوں کی حفاظت، ان کی پردہ پوشی کرتا ہو اور ان کے عہد و پیما پر قائم رہتا ہو، تو وہ دنیاوی اور آخروی نیک بختی کا مستحق ہے۔ یہی چیز اسے رعایا سے محفوظ رکھتی ہے، ملک کی برقراری، دشمنوں پر فتح یابی اور مطلب براری کے لیے مددگار ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے خدا کی نعمت اس پر اور بڑھ جاتی ہے اور اس میں خدا کی شکر گزاری کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مہربانی سے اسے کامیابی پر کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بادشاہ میں یہ باتیں نہیں تو وہ اور اس کا ملک دونوں مصیبتوں اور آفتوں کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ قریب اور دور والوں دونوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو ایک بادشاہ کا اس کے درویش بیٹے کے ساتھ ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ مجھے ان کی کہانی سناؤ۔ ظالم بادشاہ اور اس کے درویش بیٹے کی کہانی۔ وزیر بولا، اے بادشاہ، پچھم کے ملک میں ایک بادشاہ بڑا ظالم، جابر، تند مزاج اور سخت گیر تھا، رعایا کے ساتھ بالکل رعایت نہ کرتا۔ جب کوئی شخص اس کے ملک میں داخل ہوتا تو اس کے حکام اس کے مال کے 5 حصے کر کے 4 حصے لے لیتے اور صرف 5واں حصہ اس کے لیے چھوڑ دیتے۔ اللہ کی شان کہ اس کا بیٹا باپ کے خلاف بڑا نیک بخت اور سعید تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دنیا ٹیڑھی چل رہی ہے تو اس نے دنیا ترک کر دی اور بچپن ہی سے درویش بن کر خدا کی عبادت کرنے نکل کھڑا ہوا۔ دنیا سے دستکشی کر کے جنگل بیابانوں کی سیر کرتا اور کبھی کبھی شہروں میں بھی جاتا۔ اتفاق سے ایک بار اسی شہر میں پہنچا، پہرے داروں نے اسے پکڑ کر اس کا جھاڑا لیا، لیکن سوا 2 جوڑے کپڑوں کے اس کے پاس کچھ نہ نکلا، ایک نیا اور ایک پرانا۔ پہلے انہوں نے اسے خوب ذلیل و خوار کیا، پھر اس کے نئے کپڑے اتار لیے اور پرانے چھوڑ دیے۔ وہ فریاد کرنے اور کہنے لگا، اے ظالموں، ستیہ ناش ہو تمہارا، میں ایک فقیر درویش آدمی ہوں، ان کپڑوں سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم وہ کپڑے واپس نہ کرو گے تو میں بادشاہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو بادشاہ ہی کے حکم سے یہ کیا ہے، تیرا جو چیز چاہے کر۔ درویش بادشاہ کے محل پر پہنچا، لیکن درباروں نے اسے اندر جانے سے روکا۔ وہ ٹوٹ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اب سوا اس کے چارہ نہیں کہ میں یہی اس کا انتظار کروں، اور جب وہ نکلے تو اس سے شکایت کروں کہ میری کیا غلط بنائی گئی۔ وہ بادشاہ نکلنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ اس نے لشکری کو کہتے سنا کہ وہ آ رہا ہے۔ درویش آہستہ آہستہ آگے بڑھا کہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یکایک بادشاہ نکل آیا۔ درویش نے اس کے سامنے آ کر اس کی کامیابی کی دعا دی اور وہ ماجرا بیان کیا جو اسے پہرے دار کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی شکایت کی اور کہا کہ میں اللہ والے لوگوں میں سے ہوں، دنیا ترک کر کے خدا کی خوش نودی ڈھونڈ رہا ہوں۔ درویشی اختیار کر لی ہے، جن لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں وہ حتی المکان میرے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اسی حالت میں شہر شہر اور گاؤں گاؤں جاتا ہوں۔ اس کے بعد درویش نے کہا، جب میں اس شہر میں آیا تو مجھے خیال تھا کہ یہاں کے لوگ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو درویشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن تیرے ملازموں نے مجھے روک کر میرا ایک لباس اتار لیا اور خوب مارا۔ دیکھ میری حالت، میری مدد کر، میرے کپڑے دلوا دے اور میں فوراً اس شہر سے چلا جاؤں گا۔ ظالم بادشاہ نے جواب دیا کہ تجھے کس نے اس شہر میں آنے کو کہا تھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہاں کا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ درویش نے کہا، میرے کپڑے دے دے، پھر جو جی چاہے کیجیو۔ درویش کی یہ بات سن کر بادشاہ کا مزاج برہم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اے جاہل، ہم نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے تیرے کپڑے اتار لیے ہیں، اور اب چونکہ تو شور مچا رہا ہے ہم تیری جان نکال لیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اسے قید خانے بھجوا دیا۔ جب وہ قید خانے پہنچا تو اپنے جواب پر پچھتانے
اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آخر میں کپڑوں کو چھوڑ کر بھاگ کیوں نہ گیا؟ جب آدھی رات ہوئی تو اس نے اٹھ کر بہت دیر تک نماز پڑھی اور کہنے لگا، خداوند تو ہی انصاف کرنے والا اور میرا حال جانتا ہے کہ مجھے اس جابر بادشاہ کے ساتھ کیا پیش آیا۔ میں تیرا مظلوم بندہ ہوں اور تیرے آگے دعا مانگتا ہوں کہ میرے حال پر رحم کر، مجھے اس ظالم بادشاہ کے پنجے سے چھڑا اور اس پر اپنا عذاب اتار، کیونکہ تو کسی ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تو آج رات اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ تیرا حکم انصاف ہے اور تو ہر مظلوم کا مددگار ہے۔ تیری قدرت اور بڑائی آخر تک قائم رہے گی۔ جب قید خانے کے داروغہ نے اس مسکین کی دعا سنی تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ اتنے میں بادشاہ کے محل سے ایک شعلہ نکلا اور وہ وہاں سے لے کر قید خانے تک ہر جگہ آگ لگ گئی، سوا داروغہ اور درویش کے کوئی نہ بچا۔ درویش آزاد ہو گیا اور وہ اور داروغہ وہاں سے چل دیے اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر میں پہنچے۔ ادھر ظالم بادشاہ کا شہر ایک سرے سے دوسرے سرے تک راکھ ہو گیا۔ اے نیک بخت بادشاہ، ہم تو دن رات تیرے لیے دعا مانگتے اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے تجھے پیدا کیا، اور تیری انصاف اور خوش قلبی سے ہمیں اطمینان ہے۔ اس بات کا بڑا غم تھا کہ تیری کوئی اولاد نہ تھی جو تیری بات بادشاہت کرے، اور ڈر تھا کہ کہیں تیرے بعد کوئی دوسرا بادشاہ نہ بن بیٹھے۔ لیکن اب اس نیک بخت لڑکے کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا نے ہم پر کرم کیا، ہمارا غم دور کر کے ہمارا دل شاد کر دیا۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے خلیفہ بنائے، ایسی عزت اور سعادت دے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اب پانچواں وزیر اٹھا اور کہا، مبارک ہے بزرگ خدا جو عمدہ بخششیں کرتا ہے اور نفیس انعامات دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم ہے خدا اسی کے ساتھ انعام و اکرام کرتا ہے جو اس کا شکر کرتا ہے اور اس کے دین پر قائم رہتا ہے۔ اور اے نیک بخت بادشاہ، تجھ میں یہ تمام خصلتیں پائی جاتی ہیں، علاوہ ازیں رعایا کے ساتھ ایسا عدل و انصاف بھی جس سے خدا راضی ہو۔ اسی وجہ سے خدا نے تیرا رتبہ بڑھایا، تیری زندگی کو مبارک بنایا اور نا امیدی کے بعد تجھے یہ نیک تحفہ دیا ہے جو تیرا نیک بخت بیٹا ہے، جس کے سبب سے ہمیں دائمی خوشی اور سرور حاصل ہوا ہے جو کبھی نہیں جا سکتا۔ اب تک تیرا بیٹا نہ ہونے سے ہمیں بہت رنج و غم تھا۔ تیرا عدل اور تیری محبت جو ہمارے ساتھ ہے، ہم سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی ختم ہو جائے اور تیرا والی وارث کوئی نہ ہو، ہماری رائیں مختلف ہو جائیں، ہمیں پھوٹ پڑ جائے اور ہماری وہی حالت ہو جائے جو کوے کی ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کوے کا کیا قصہ ہے؟ سردار کوے کی کہانی۔ وزیر نے عرض کیا، اے نیک بخت بادشاہ، کسی جنگل میں ایک بہت بڑی گھاٹی تھی جہاں بہت سے چشمے، درخت، میوے تھے اور چڑیا زبردست خدا کی تسبیح کرتی تھی جس نے دن اور رات پیدا کیے ہیں۔ من جملہ اور چڑیوں کے وہاں کوے بھی تھے جو بڑے عیش و آرام سے رہتے۔ ان کا سردار اور حاکم ایک کوا تھا جو ان پر بڑا مہربان اور شفیق تھا، جس کے ساتھ وہ امن و امان سے بسر کرتے اور اپنے درمیان اتنا اچھا انتظام رکھتے کہ چڑیوں کی ان کے خلاف کچھ نہ چلتی۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ ان کا سردار کو موت آ گئی جو ہر مخلوق کے لیے مقدر ہے۔ انہیں بہت رنج و افسوس ہوا، لیکن سب سے زیادہ رنج اس بات کا تھا کہ کوئی ایسا نہیں جو اس کا جانشین ہو سکے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کون ایسا نیک ہے جو ان کا سردار بنے۔ بعض نے ایک کوے کو تجویز کیا اور کہا کہ بس یہی ہمارا بادشاہ ہونے کے قابل ہے، لیکن دوسرے ان سے متفق نہ ہوئے اور اس کوے کو پسند نہ کیا۔ اس پر ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، جھگڑا ہونے لگا اور بڑا فتنہ و فساد ہوا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ رات بھر تو آرام کریں، جب صبح ہو تو کوئی روزی کی فکر میں نہ جائے جب تک دن نہ نکل آئے، اور پھو پھٹے ہی ایک جگہ جمع ہوں اور دیکھے کہ کون سا پرندہ سب سے تیز اڑتا ہے۔ جو سب سے تیز اڑے وہی خدا کی طرف سے ہمارے اوپر مامور سمجھا جائے گا، ہم اسے بادشاہ بنا لیں گے اور اپنی حکومت اس کے سپرد کر دیں گے۔ اس پر سب رضامند ہو گئے اور اس شرط پر اتفاق ہو گیا۔ اتنے میں ایک شکرا آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے نیک بخت، ہم تجھے اپنا سردار مقرر کرتے ہیں تاکہ تو ہمارا انتظام کرے۔ شکرا باز راضی ہو گیا اور کہنے لگا، خدا نے چاہا تو تمہیں مجھ سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اس کے سردار بننے کے بعد یہ دستور ہو گیا، جب کبھی اپنی روزی ڈھونڈنے نکلتے تو وہ ان میں سے ایک کے ساتھ ہو جاتا اور اسے مار کر اس کا بھیجا اور دونوں آنکھیں کھا جاتا، باقی حصہ پھینک دیتا۔ وہ برابر یوں ہی کرتا رہا یہاں تک کہ کوے تاڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بڑی تعداد ہلاک ہو چکی ہے اور باقی بھی یقیناً ہلاک ہو جائے گی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں بہت سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوا جب ہمارے بڑے ہلاک ہونے لگے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی جان کی خیر منائیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہمیں بھی اب تک یہی ڈر تھا کہ ہماری بھی کہیں یہی گت نہ بنے۔
اور کوئی غیر ہم پر بادشاہت نہ کرے، لیکن خدا نے اپنی عنایت سے یہ شہزادہ ہمیں عطا کیا جو تیرا ہی گوشت و پوست ہے، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم اطمینان اور اتفاق سے رہیں گے، ہمارے وطن میں امن و امان اور سلامتی رہے گی۔ مبارک ہے برتر و بزرگ خدا، اور وہی حمد و شکر اور اچھی ثنا کا حقدار ہے۔ خدا برکت دے ہم کو جو اس کی رعیت ہے، اور ہمیں اسے نیک بختی عطا کرے۔ اس کے بعد چھٹا وزیر اٹھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، خدا تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں نیک بخت رکھے۔ بزرگوں کا یہ پہلے ہی سے مقولہ ہے کہ جو نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، ماں باپ کا حق ادا کرتا اور انصاف سے احکام جاری کرتا ہے، تو جب وہ خدا سے ملے گا اسے راضی پائے گا۔ جب سے تو ہمارا حکمران بنا ہے، ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے، تیرا ہر کام مبارک ہے۔ اس لیے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے بہترین ثواب اور تیرے احسانوں کا بدلہ دے۔ تو نے ابھی سن لیا ہے کہ اس عالم وزیر نے کیا کہا، اگر بادشاہ مر جائے یا کوئی دوسرا بادشاہ حکومت کرنے لگے جو اس جیسا نہ ہو تو ہمیں کتنی مایوسی ہوگی، اس کے بعد ہم میں کتنا اختلاف بڑھے گا، اور اس اختلاف کی وجہ سے کیا آفت آئے گی۔ اس لیے ہم نے خدا سے دعا کی کہ وہ بادشاہ کو ایک نیک بخت بیٹا عطا کرے جو اس کے بعد ملک کا والی وارث بنے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس دنیاوی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کا نتیجہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انسان اپنے پروردگار سے کوئی ایسی چیز نہ مانگے جس کے نتیجے سے وہ بے خبر ہو، کیونکہ ایسی حالت میں اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مطلوبہ چیز میں اس کی تباہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو سپیرے اس کی بیوی بچوں اور گھر والوں کا ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ سپیرے اس کی بیوی بچوں اور گھر والوں کا کیا قصہ ہے؟ سپیرے اور اس کی بیوی بچوں کی کہانی۔ وزیر نے کہا، اے بادشاہ، ایک سپیرا تھا جو سانپ پکڑتا، انہیں پالتا اور انہی کے ذریعے سے اپنی روزی پیدا کرتا۔ اس کے پاس ایک بڑا پٹارا تھا جس میں 3 سانپ تھے، لیکن گھر والوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ وہ ہر روز اس پٹارے کو لے کر شہر کا چکر لگاتا، لوگوں کو سانپوں کا تماشا دکھاتا اور اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کماتا۔ شام کے وقت گھر لوٹتا اور پٹارے کو ایک طرف رکھ دیتا، اور دوسرے دن صبح کو پھر اسے لے کر شہر میں نکل جاتا۔ یہی اس کا دستور تھا۔ گھر والے بالکل بے خبر تھے کہ پٹارے میں کیا ہے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ جب سپیرا عادت کے موافق گھر لوٹ کر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، اس پٹارے میں کیا ہے؟ سپیرا بولا، اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ کیا تیرے پاس کافی بلکہ اس سے بھی زیادہ کھانے کو نہیں ہے؟ جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت کر اور ادھر ادھر کی باتیں نہ پوچھ۔ عورت یہ سن کر چپ تو ہو گئی، لیکن اپنے دل میں کہنے لگی کہ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ اس پٹارے میں کیا ہے۔ اس پر وہ تل گئی، اپنے بچوں کو بھی لگا دیا۔ وہ اپنے باپ سے پوچھے کہ اس پٹارے میں کیا ہے اور ضد کریں تاکہ وہ انہیں بتا دے۔ بچوں کو گمان ہوا کہ اس میں ضرور کوئی کھانے کی چیز ہوگی۔ وہ روز باپ کے پیچھے پڑ جاتے کہ دکھا پٹارے میں کیا ہے۔ باپ ان کو ٹال دیتا، پھسلاتا اور کہتا کہ یہ بات نہ پوچھو۔ ایک مدت تک یہی پوچھ گچھ ہوتی رہی اور ان کی ماں برابر انہیں اکساتی رہی، یہاں تک کہ ماں بیٹوں نے یہ صلاح کی کہ جب تک باپ پٹارا کھول کر انہیں دکھا نہ دے اس وقت تک وہ نہ اس کا کھانا کھائیں گے نہ پانی پئیں گے۔ ایک رات وہ یہی سوچ رہے تھے کہ سپیرا بہت سا کھانا پینا لے کر آیا اور انہیں بلایا کہ آؤ ساتھ مل کر کھائیں، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور خفگی کا اظہار کیا۔ باپ انہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے پھسلاتا اور کہتا، کہو تم کیا چاہتے ہو، کھانا پینا یا کپڑے؟ انہوں نے کہا، ابا، ہم سوا اس کے اور کچھ نہیں چاہتے کہ تو اس پٹارے کو کھول دے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان پہنچے گا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ ضد کرنے لگے۔ باپ نے انہیں بتیرا، ڈانٹا ڈپٹا، مارنے کی دھمکی بھی دی، مگر وہ نہ مانے، برابر اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر سپیرے کو تیش آ گیا اور ڈنڈا لے کر انہیں مارنے دوڑا۔ وہ اس کے پاس سے مکان کے اندر بھاگے۔ اس وقت پٹارا وہیں رکھا ہوا تھا، سپیرے نے اسے چھپایا نہ تھا۔ بیوی نے یہ دیکھ کر کے اس کا شوہر لڑکوں کے ساتھ مشغول ہے، جلدی سے پٹارا کھول دیا کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پٹارے کا کھلنا تھا کہ سانپ باہر نکل آئے۔ سب سے پہلے عورت کو ڈسا وہ مر گئی، پھر وہ مکان کے اندر دوڑنے لگے۔ سوائے سپیرے کے سب چھوٹوں بڑوں کو مار ڈالا۔ سپیرا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تو غور کرے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ انسان کو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی قدرت اور ارادے پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھے بادشاہ، تیری نیکیوں کی افراد اور سمجھ کی خوبیوں کی وجہ سے خدا نے نا امیدی کے بعد تجھے بیٹا دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی اور تیرا دل خوش کر دیا ہے، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے ایسا عادل بادشاہ بنائے جس سے خدا راضی اور رعیت خوش ہو۔ جب 7واں وزیر اٹھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے ان باتوں پر خوب غور کیا ہے جو میرے بھائیوں، ان عالم اور حکیم وزیروں نے کی ہیں، اور جو کچھ تیرے عدل اور خوش اخلاقی
اور دوسرے بادشاہوں پر تیری فضیلت کا ذکر کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم تیری ان باتوں کا ذکر کیا کریں۔ میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اپنی نعمتوں سے تجھے مالا مال کر دیا، اپنی رحمت سے تجھ میں ملک کی بہبودی کا احساس پیدا کیا، تجھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کا بہت بہت شکر کریں۔ یہ سب باتیں محض تیری ذات کی وجہ سے ہیں۔ جب تک تو ہمارے درمیان میں ہے ہمیں کسی ظلم و جور کا اندیشہ نہیں، اور باوجود ہماری کمزوری کے کوئی ہم پر دست درازی نہیں کر سکتا۔ مثال ہے کہ بہترین رعایا وہ ہے جس کا بادشاہ منصف مزاج ہو، اور بدترین وہ جس کا بادشاہ ظالم ہو۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تجھ سا بادشاہ ہمیں عنایت کیا، اور نا امیدی اور بڑھاپے کے بعد یہ نیک وقت بیٹا تجھے دیا۔ خدا کی بہترین بخشش نیک اولاد ہے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ جس کا بیٹا نہیں اس کے لیے نہ تو آرام ہے نہ اس کا نام چلے گا۔ تجھے اپنے ٹھیک عدل اور خدا کے ساتھ نیک نیتی کے بدلے یہ نیک وقت بیٹا ملا ہے۔ تیری ہی خوش خلقی اور صبر کے بدلے خدا نے اپنے احسان سے تجھے اور ہمیں یہ مبارک شہزادہ عطا کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی اور آندھی کی۔ بادشاہ نے پوچھا، مکڑی اور آندھی کا کیا قصہ ہے؟ مکڑی اور آندھی کی کہانی۔ وزیر نے کہا، اے بادشاہ، ایک مکڑی نے کسی اونچے دروازے پر چڑھ کر ایک جالا تنا، اس میں آرام سے زندگی بسر کرتی اور خدا کی شکر گزار رہتی کہ اسے یہ گھر میسر ہوا اور خوف سے پناہ ملی۔ وہ اسی طرح بہت دنوں تک رہتی اور خدا کا شکر بجا لاتی رہی کہ اس نے اسے راحت دی اور اس کو روزی پہنچاتا رہا۔ خدا نے ایک بار اس کا امتحان لینا چاہا کہ اسے وہاں سے نکال کر دیکھے کہ وہ کہاں تک شکر اور صبر کرتی ہے۔ ایک پرزور آندھی بھیجی جس نے اسے ماہ جالے کے اڑا کر سمندر میں پھینک دیا۔ موجیں اسے خشکی کی طرف بہا لے گئیں، لیکن اس نے اپنی سلامتی پر خدا کا شکر کیا اور آندھی سے ناراض ہو کر کہا، اے آندھی، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا اور تجھے اس سے کیا فائدہ ملا کہ تو مجھے میرے گھر سے یہاں لے آئی، حالانکہ میں دروازے کے اوپر اپنے گھر میں بڑے امن و امان سے رہتی تھی؟ آندھی نے جواب دیا، ناراض نہ ہو، میں تجھے اسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں تو پہلے تھی۔ مکڑی صبر کے ساتھ انتظار کرتی رہی کہ آندھی اسے اس کے گھر پہنچا دے گی، یہاں تک کہ اتر کی ہوا چلی، لیکن وہ اسے واپس نہ لے گئی۔ پھر دکن کی ہوا آئی اور مکڑی کو لے کر اسی گھر کی طرف چلی۔ مکڑی اس جگہ پہنچی تو اس نے اسے پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بادشاہ کی تنہائی اور صبر کا نیک بدلہ دیا، نا امیدی اور بڑھاپے کے باوجود اسے یہ لڑکا عطا کیا اور اسے دنیا سے اٹھانے سے پہلے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اسے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت بخشی، اس کی رعیت پر رحم فرما کر انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، تعریف ہے خدا کے لیے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، وہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا۔ اس کی بڑی عظمت کا پتہ ہمیں اس کی نشانیوں کے نور سے چلتا ہے، اور اپنے ملک میں جس بندے کو چاہتا ہے حکومت اور سلطنت دیتا ہے، اسے اپنی مخلوقات پر نائب اور امین بنانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اس کی شریعتیں اور سنتیں قائم رکھے اور حق بات پر عمل کرے، اور جس طرح خدا اور رعایا کو پسند ہو ان کے کاموں کو انجام دے۔ جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کی خواہش کے موافق عمل اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی دنیا کے قطرے اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیتا، اور آخرت میں اسے بہت عمدہ بدلہ دیتا ہے۔ وہ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، مگر جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف کام، گناہ اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو نہ اسے دنیا میں کوئی بھلائی ملتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ خدا ظالموں اور فسادیوں کی رسی ڈھیلی نہیں چھوڑتا، نہ کسی نیک بندے کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ ہمارے ان وزیروں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ہمارے عدل اور نیک برتاؤ نے جو ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، خدا نے ہم پر اور ان پر یہ مہربانی کی کہ ہمیں ایسے شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی جس سے ہم اور زیادہ انعام و اکرام کے مستحق ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے وہ باتیں کی جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی۔ انہوں نے خدا کی نعمتوں اور عنایتوں پر اس کا انتہائی شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ میں بھی خدا کا شکر گزار ہوں کیونکہ میں بھی اسی کا معمور بندہ ہوں۔ میرا دل اس کے ہاتھ میں ہے، میری زبان اس کی فرما بردار، اس کے حکم کی تابع ہے، اور وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی میرے اور ان کے متعلق ہے، خواہ دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ علاوہ بری انہوں نے وہ بھی بیان کیا کہ اس لڑکے کے بارے میں ان کے دل میں آیا، اور یہ بھی کہا کہ میرے اس عمر پر پہنچنے کے بعد جبکہ نا امیدی اور یقین کی کمزوری غالب آ جاتی ہے، خدا نے مجھ پر نئے سرے سے مہربانی کی۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں مایوس اور رات اور دن کی طرح حاکموں کے بدلنے سے محفوظ رکھا۔ واقعی یہ مجھ پر اور ان پر خدا کی بڑی عنایت ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں یہ بیٹا دیا جو فرما بردار اور مطیع ہے، اور خدا نے اسے بادشاہت کا وارث بنا کر بلند مرتبہ عنایت فرمایا۔ ہم خدا کی مہربانی سے امیدوار ہیں کہ وہ اس کے ہر کام کو مبارک کرے اور اسے بھلائی کی توفیق دے،
تاکہ وہ ایسا بادشاہ اور حکمراں ہو جو رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف کرے، جس کی عنایت، نوازش اور کرم سے وہ آفتوں کی ہلاکت سے بچے۔ بادشاہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو علماء اور حکماں نے اٹھ کر خدا کے آگے سجدہ کیا، بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہاتھ چوم کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ محل کے اندر گیا اور لڑکے کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کی، اس کا نام رکھا۔ جب وہ لڑکا تعلیم کے قابل ہو گیا تو بادشاہ کو اس کی تعلیم کا خیال ہوا۔ اس نے اس کے لیے شہر کے بیچوں بیچ ایک محل بنوایا جس میں 360 کمرے تھے اور لڑکے کو وہاں رکھا۔ اس کے لیے حکمت دان عالموں میں سے 3 استاد مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ دن رات اس کی تعلیم میں لگے رہیں، ہر روز اس کے ساتھ ایک نئے کمرے میں بیٹھیں اور کوئی ایسا علم نہ ہو جو وہ اسے نہ سکھائیں، تاکہ وہ ہر فن میں طاق ہو جائے، اور جو علم اسے جس کمرے میں پڑھائیں اس کمرے کے دروازے پر لکھ دیں، اور ہر ہفتے وہ جتنا سیکھتا جائے اس سے بادشاہ کو مطلع کرتے رہیں۔ اب علماء لڑکے کی تعلیم میں مشغول ہو گئے، دن رات اسے پڑھاتے رہے اور کسی علم میں جو انہیں آتا تھا کوتاہی نہیں کی۔ لڑکے نے بھی ذہانت اور تیز فہمی کا ایسا ثبوت دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیا ہوگا۔ استاد ہر ہفتے بادشاہ کو اطلاع دیتے رہے کہ لڑکے نے کیا کیا پڑھا اور اسے پکا کر لیا ہے۔ عالموں کا قول تھا کہ ہم نے ایسا ذکی و فہیم لڑکا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ خدا تجھے اس میں برکت دے اور اس کی زندگی سے تجھے فائدہ ملے۔ جب لڑکے کی عمر 12 سال کی ہو چکی تو ہر علم کا بہترین حصہ اسے بازوبان یاد تھا۔ وہ اپنی زبان کے تمام علماء حکماں سے بازی لے گیا تو اس کے استادوں نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا، اے بادشاہ، خدا نے اس بلند اقبال لڑکے کی وجہ سے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں۔ ہم اسے اس وقت تیرے پاس لائے ہیں جب وہ تمام علم اس حد تک سیکھ چکا ہے کہ دنیا بھر کے علماء اور حکماں میں سے کسی کو اس کے برابر استعداد نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، خدا کا شکر ادا کیا، اس کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، شکر ہے خدا کا اس کی بے شمار نعمتوں پر۔ اس کے بعد اس نے وزیر شماس کو بلوایا اور اس سے کہا، اے شماس، علماء نے میرے پاس آ کر بیان کیا ہے کہ میرا بیٹا سارے علوم سیکھ چکا ہے اور کوئی علم باقی نہیں جو انہوں نے اسے نہ سکھایا ہو، یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں سے بازی لے گیا ہے۔ اے شماس، تو کیا کہتا ہے؟ شماس نے یہ سن کر خدا کے آگے سجدہ کیا، بادشاہ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ یاقوت ہمیشہ چراغ کی طرح چمکتا ہے، خواہ وہ سخت سے سخت پہاڑ کے اندر کیوں نہ ہو، اور یہ تیرا بیٹا تو ہیرا ہے، پھر اس کی کم سنی اسے دانش مند ہونے سے کیوں کر روک سکتی ہے؟ شکر ہے خدا کا کہ اس نے اسے اتنا کچھ عطا کیا۔ کل میں خاص علماء اور عمرا کو اکٹھا کر کے اس کے علم کا امتحان لوں گا۔ جب بادشاہ جلی آد نے شماس کی باتیں سنی تو اس نے حکم دیا کہ مشہور علماء، ذہین فضلاء اور ماہر حکماء کل شاہی محل پر حاضر ہوں۔ علماء فضلاء بادشاہ کی ڈیوڑی پر اکٹھے ہو گئے تو اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد شماس وزیر حاضر ہوا، اس نے شہزادے کے ہاتھ چومے، شہزادے نے اٹھ کر شماس کے آگے ادب سے سر جھکا لیا۔ شماس نے کہا، شہر کے بچے پر واجب نہیں کہ وہ کسی اور جانور کے آگے سر جھکائے، نہ روشنی کو اندھیرے کے قریب بھٹکنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے نے کہا، شہر کے بچے نے جب بادشاہ کے وزیر کو دیکھا تو اس کے آگے جھکنا پڑا۔ شماس نے کہا، اچھا بتاؤ کہ دائم متعلق سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 کون کیا ہیں اور دونوں کونین میں سے دائم کون سا کون ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ دائم متعلق کیونکہ وہ اول ہے بلا ابتدا کے اور آخر ہے بلا انتہا کے، اس کے دونوں کون دنیا اور آخرت ہیں، کونین میں سے دائم آخرت کی نعمتیں ہیں۔ شماس بولا، تو نے ٹھیک کہا، میں نے تیرا جواب مان لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو یہ بتائے کہ تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ کونین میں سے ایک دنیا ہے اور دوسری آخرت؟ لڑکے نے کہا، اس لیے کہ دنیا مخلوق ہے اور نیست سے ہست ہوئی ہے، لہذا وہ پہلی کون ہے، لیکن وہ عرض ہے، جوہر نہیں، اور جلد زائل ہونے والی ہے۔ اس میں جو عمل کیا جائے وہ سزا اور جزا کا مستحق ہے، اس لیے اس فانی چیز کے اعادے کی ضرورت ہے اور وہ اعادہ آخرت ہے۔ شماس بولا، تو نے ٹھیک کہا، تیری بات میں نے مان لی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ کونین میں سے دائم آخرت کی نعمتیں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے اس طرح جانا کہ دنیا جسے اس ذات نے پیدا کیا جو باقی اور لازوال ہے، اعمال کا گھر ہے جن پر جزا و سزا ملتی ہے۔ شماس نے کہا، کس دنیا والے کے اعمال تعریف کے قابل ہیں؟ لڑکے نے کہا، اس کے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ شماس بولا، وہ شخص کون ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جو شخص یہ جانتا ہو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ فنا ہو جائے گی اور فنا کے بعد محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو ہمیشہ رہتا تو وہ بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا۔ اب شماس نے کہا، اچھا بتا، آخرت پہ دنیا کی بھی درست ہو سکتی ہے؟ لڑکا بولا، جس کی دنیا نہیں آخرت بھی نہیں۔ دنیا والوں اور آخرت کی مثال جس کی طرف وہ جانے والے ہیں ایسی ہے جیسے ایک جاگیر کے مزدور جن کے لیے ایک امیر نے ایک تنگ مکان بنا کر انہیں اس میں رکھا ہو، ان کا کام تقسیم کر دیا ہو اور اس کی میعاد مقرر کر دی ہو، ان پر ایک پاسباں مقرر کر دیا ہو
जो मजदूर अपना काम पूरा करता जाए, पासवां उसे उस तंग मकान से निकालता जाए, और जो मजदूर पूरा न करे और मियाद खत्म हो जाए तो पासवां उसे सजा दे। वो इस हालत में थे कि घर के दरारों में से शहद टपकने लगा। जब उन्होंने शहद खाया और उन्हें उसका मजा मिला तो वो अपने काम में सुस्ती करने लगे। मिलाकर उसे बिल्कुल छोड़ दिया और उस तंगी और तकलीफ पर कनात की जिसमें वो थे, उस अजाब पर भी जिसकी तरफ वो अनकरीब जाने वाले थे, उस थोड़ी सी मिठास पर रीझ गए। मगर जिसकी मियाद पूरी होती जाती, पासवां उसे निकालता जाता। उससे हमें पता चलता है कि दुनिया ऐसा घर है जहाँ आंखें चकाचूंद हो जाती हैं, जहाँ के रहने वालों के लिए मौत लाबुदी है। जो कोई दुनिया में थोड़ी सी मिठास पाकर उसी का हो रहता है, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है। लेकिन जिस शख्स ने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी और इस थोड़ी सी मिठास को बिल्कुल मुंह न लगाया, वही कामयाब हुआ। शमास बोला, जो कुछ तूने दुनिया और आखिरत के बारे में कहा मैंने सुन लिया, उसे मान लिया, मगर मैं देखता हूँ कि वो दोनों इंसान पर मुसल्लित है, इसलिए उसे उन दोनों को राजी रखना है। लेकिन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर बंदा रोजी कमाने में लग गया तो आखिरत में भी उसकी रूह टूटे में रहेगी, और अगर वो आखिरत की धुन में लगा रहा तो उसका जिस्म नुकसान उठाएगा। यह मुमकिन ही नहीं कि वो दो मुखालिफ को एक साथ खुश कर सके। लड़के ने कहा, जिसे दुनिया की रोजी मुयस्सर हुई, आखिरत हासिल करने की कुव्वत उसमें ज्यादा हो गई। दुनिया और आखिरत का मामला ऐसा है जैसे दो बादशाह, एक मुनसिफ मजाज और दूसरा जालिम। बादशाह ने कहा, उनकी कहानी क्या है, मुझे सुनाओ। मुनसिफ मजाज और जालिम बादशाह की कहानी। लड़के ने कहा, किसी जमाने में दो बादशाह थे, एक आदिल और दूसरा जालिम। जालिम बादशाह का मुल्क सरसब्ज था, उसमें बहुत से दरख्त और मेवे थे। ये बादशाह हर ताजिर का माल और तिजारती सामान जब्त कर लिया करता, और वो उस पर सब्र करते थे, क्योंकि मुल्क इतना जरखेज था कि उन्हें खाने पीने के लिए काफी मिल जाता। एक बार आदिल बादशाह ने अपने मुल्क के एक शख्स को बहुत सा मालो दौलत देकर जालिम बादशाह के मुल्क को भेजा, ताकि वो वहां से जवाहरात खरीद कर लाए। ये शख्स माल लेकर उस मुल्क में पहुंचा। बादशाह को खबर मिली कि उसके मुल्क में एक ताजिर बहुत सा माल लेकर जवाहरात खरीदने आया है। बादशाह ने किसी शख्स को भेजकर उसे बुलवाया और उससे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कौन तुझे यहाँ लाया है और तू किस जरूरत से आया है। उसने जवाब दिया कि मैं फिला मुल्क से आया हूँ, वहाँ के बादशाह ने मुझे बहुत मालो दौलत देकर यहाँ से जवाहरात मोल लेने भेजा है और मैं उसका हुक्म बजा लाने आया हूँ। बादशाह ने कहा, सत्यानाश हो तेरा, तुझे मालूम नहीं कि मैं अपनी रियाया के साथ क्या करता हूँ। मैं हर रोज उनका माल जब्त कर लेता हूँ। फिर तुझे क्या हुआ कि अपना माल लेकर तू मेरे मुल्क में आया और इतनी मुद्दत से यहाँ ठहरा हुआ है। ताजिर ने जवाब दिया, माल मेरा नहीं, बल्कि वो मेरे पास बतौर अमानत के है, ताकि मैं उसे उसके मालिक के पास पहुंचा दूं। जालिम बादशाह ने ताजिर से कहा कि या तो तू माल देकर अपनी जान बचा ले या जान दे दे। वो शख्स अपने दिल में कहने लगा, मैं दो बादशाहों के बीच में बुरा फंसा हूँ। मुझे मालूम है कि इस बादशाह का जुल्म आम है और उन सब पर होता है जो उसके मुल्क में रहते हैं। अगर मैंने उसकी शर्त मंजूर न की तो मैं मारा भी जाऊंगा, मेरा माल भी जाया होगा और मतलब भी पूरा ना होगा। और अगर मैंने उसे सारा माल दे दिया तो फिर वो दूसरा बादशाह मुझे मार डालेगा जिसका माल है। अब सिवा इसके और कोई तदबीर नजर नहीं आती कि मैं ये माल देकर कम से कम इस बादशाह से तो अपनी जान छुड़ा लूं और इस जरखेज मुल्क से अपनी रोजी हासिल करता रहूं जब तक कि मैं जवाहरात न खरीद लूं। इसमें यह फायदा है कि मैं माल देकर इस बादशाह को भी राजी कर लूंगा, इसके मुल्क से रोजी भी कमाता रहूंगा और माल की हाजत पूरी करके उसके पास भी जा सकूंगा, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत ये बादशाह ले लेगा उस पर वो बादशाह इतनी सजा नहीं देगा जितना कि वो अपने अदल की वजह से दरगुजर करेगा। ये सोचकर ताजिर ने बादशाह को दुआ दी और कहा, ए बादशाह, मैं माल को अपनी जान पर कुर्बान करता हूँ। यह माल एक हकीर बदला है मेरे आने के वक्त से जाने के वक्त तक का। बादशाह ने मंजूर कर लिया, उसे 1 साल रहने की इजाजत दे दी। उस शख्स ने अपना कुल माल देकर जवाहरात खरीदे और अपने बादशाह के पास चला गया। इस कहानी में आदिल बादशाह की मिसाल आखिरत की है और जो जवाहरात जालिम बादशाह के मुल्क में थे वो नेकियां और भले काम है। माल वाला शख्स दुनियादार है और जो माल उसके पास है वो इंसान की जिंदगी है। जब तूने ये देख लिया तो तुझे मालूम हो जाना चाहिए कि जो शख्स दुनिया की रोजी तलाश करे उसे चाहिए कि एक दिन भी आखिरत की तलब से खाली न रहे। इस तरह से जमीन की जरखेजी से फायदा उठाकर उसने दुनिया को भी खुश कर दिया और अपनी जिंदगी से आखिरत की तलाश में खर्च करके आखिरत को भी राजी कर लिया। शमास बोला, बता, आया जिस्म और रूह अजाब में बराबर है या अजाब मखसूस है? मैं उस शख्स के लिए जो शहावतों और गुनाहों का मुर्तकिब है। लड़के ने जवाब दिया, शहावतों और गुनाहों की तरफ मेलान सवाब का सबब भी हो सकता है, इस तरह से कि वो नफ्स को उससे रोके और तौबा करता रहे। लेकिन फैसला उस जात के हाथ में है जो जिस तरह चाहती है करती है। चीजें अपनी जिद के मुकाबले में पहचानी जाती हैं। खाना पीना बदन के लिए जरूरी है और बदन बगैर रूह के कायम नहीं रह सकता। रूह की पाकी ये है कि दुनिया में नीयत की सच्चाई हो और उस चीज की तरफ तवज्जा जिससे आखिरत में फायदा पहुंचे। दुनिया और आखिरत ऐसे हैं जैसे दौड़ के 2 घोड़े या 2 रज़ाई भाई
یا ایک کام کے دو سانجی، اس اجمار کی تفصیل نیت پر منحصر ہے۔ اسی طرح بدن اور روح عمل اور ثواب و عذاب میں مشترک ہیں، جس طرح کے اندھا، لولا اور لنگڑا۔ شماس نے کہا ان کی کہانی کیا ہے، مجھے ان کی کہانی سناؤ۔ اندھے، لولے اور لنگڑے کی کہانی ہماری آنے والی ویڈیو میں سنیے، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔